अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क के और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से वहाँ क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं, और हिंदुस्तान से जुड़ी भी कई अहम और ख़ास खबरें हैं। तो नाज़रीन, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। गज़ा पर जुल्म व सितम ख़त्म नहीं हो रहा। आज मज़ीद 35 अफराद इसराइली बमबारी में शहीद हो गए हैं और कई ज़ख्मी हुए हैं। बुध की शाम गज़ा के पट्टी के जुनूब में खान यूनिस में खीमा बस्ती पर की गई साहिनी फौज की फ़ज़ाई जारहियत में कम से कम 10 फ़लस्तीनी शहीद और कई ज़ख्मी हुए हैं। और मुसलसल हो रही बमबारी की वजह से मज़ीद कई लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। इसी दरमियान इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने एक बार फिर अहले गज़ा के लिए न खुराक, न पानी और न इमदाद की इसराइली पॉलिसी की तस्दीक की है। वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि ये सरकारी पॉलिसी है और जारी रहेगी। उन्होंने किसी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमों को गज़ा में खुराक की तकसीम की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। इस इंतबाह के बावजूद कि इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने मुकम्मल क़हत का इंतबाह जारी कर दिया है। उसके साथ ही इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने गज़ा, लिबनान और शाम में भी लंबे अरसे तक अपनी मौजूदगी का इशारा दिया है। गज़ा के हालात तो सभी जानते ही हैं कि किस कदर वहाँ तबाही मचाई गई है। कोई मकान, कोई इमारत, कोई अस्पताल या स्कूल वहाँ अब बचा नहीं है। तमाम मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। वहीं अब रिपोर्ट सामने आई है कि गज़ा पट्टी पर हिरोशिमा बम से 6 गुना धमाका खेज ताकत के साथ बमबारी की जा चुकी है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अब भी अमेरिका इसराइल को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में बराबर का हिस्सेदार बना हुआ है। तो दूसरी तरफ अरब ममालिक हों या फिर आलमी बरादरी हो, खामोश तमाशाई वो बने हुए हैं। कोई ठोस कदम उनके खिलाफ, इसराइल के खिलाफ नहीं उठा रहा। कोई भी आगे बढ़कर उनका हाथ रोकने में नाकाम साबित हुआ है। और हमास अब भी इसराइली फौजियों का डट कर मुकाबला कर रही है। तकरीबन 18 माह से वो इस जंग को लड़ रहे हैं। अल-क़साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसने मशरक़ी गज़ा शहर में अत-तुफ़ाह महल्ले के मशरक़ में 3 इसराइली टैंकों को निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह कर दिया है। उसकी वीडियो भी उन्होंने जारी की है। वहीं मुज़ाहमती तंजीम ने एक और इसराइली कैदी की वीडियो भी जारी की है, जिसमें वो अपनी हुकूमत से उसे रिहा कराने के लिए डील का मुतालबा करते हुए कह रहा है कि नेतन्याहू, मेरा खून आपकी गर्दन पर है। वो कैदी बता रहा है कि नाकबंदी की वजह से खुराक की कमी का वो शिकार है और जिस्मानी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, लेकिन उसका असर नेतन्याहू पर या उसकी इंतज़ामिया पर पड़ेगा, ये कहना जो है वो मुश्किल है। इसे मालूम हो कि गुज़िश्ता दिनों भी एक वीडियो हमास की अल-क़साम ब्रिगेड ने जारी की थी। अमरीकी इसराइली कैदी की वीडियो उन्होंने जारी की थी। उसकी हिफाजत पर मामूर जो कारकुनान थे, उनसे उनका राब्ता मुनक़ते हो चुका है। उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया था कि वो भी इसराइली बमबारी में मारे जा चुके हैं। उन्होंने इसे भी इसराइली हिकमत अमली करार दिया था कि वो किस तरीके से जो दोहरी शहरियत रखने वाले कैदी हैं उन्हें मरवा रहा है। वहीं मुज़ाहमती तंजीम गज़ा के गद्दारों का भी सुराग लगा रही है और उन्हें कैफिरा किरदार तक पहुंचा रही है। एक मुज़ाहमती सिक्योरिटी अफसर ने इंकिशाफ किया है कि काबिज़ फौज के साथ राब्ते और गज़ा में दुश्मन के कैदियों के बारे में मालूमात जमा करने में मुलव्वस एक गद्दार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर जो है 2022 से दुश्मन की इंटेलिजेंस से मुंसलिक था और अब उसके ताल्लुक से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और इसराइल की हिमायत में अमरीकी इक़दाम की अगर बात करें तो कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। एक बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के जो साबिक़ सदर थे जो बाइडन, उन्होंने जो हथियार इसराइल को रोक दिए थे, इसराइल जाने से रोक दिए थे, अब जब ट्रम्प ने उसे मंजूरी दे दी है तो एक बड़ी तादाद में जो है वो हथियार इसराइल को भेजे जा रहे हैं। और दूसरी खबर ये है कि अमरीकी लड़ाका तैयारों ने यमन के हूसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों पर मजीद हमले किए हैं। सूबा अल हुदैदा के एक इलाके पर 2 मरतबा जो है वो अमरीकी अफवाज ने बमबारी की है। ये सिर्फ इस वजह से कि हूसी इसराइल पर दबाव डालने के लिए कि वो गज़ा पर हमला बंद कर दें, उन्होंने बहर अहमर में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। एक और बड़ी खबर ये है कि ट्रम्प इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने का हुक्म दिया है। इससे कबल ट्रम्प ने यूनिवर्सिटी की $2 अरब से जायद विफाकी ग्रांट भी मुंजमद कर दिए थे। जुर्म सिर्फ यह है कि हार्वर्ड इंतजामिया ने इंतजामी उमूर में ट्रम्प इंतजामिया के अहकामात मानने से इनकार कर दिया था। व्हाइट हाउस ने अमेरिका के कदीम तरीन यूनिवर्सिटी से मुतालबा किया है कि वो मुलाजमतों
داخلوں اور تدریسی طریقوں میں تبدیلیاں لائے تاکہ کیمپس میں یہود دشمنی سے لڑنے میں مدد ملے۔ یہود دشمنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی مظالم پر اپنی آواز بلند کرنے والے طلباء، اب انہیں یہود دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ ایسے طلباء جو کہ اسرائیلی مظالم کے خلاف اپنی آواز بلند کرے، ایسے طلباء پر کارروائی کی جائے، لیکن انتظامیہ نے فی الحال ایسی اجازت دینے سے انکار کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک یونیورسٹی ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف کھڑی رہے گی اور اپنے طلباء کا تحفظ کرے گی۔ اتر پردیش کے ضلع مراد آباد میں منڈی کمیٹی کے زمین پر برسوں سے جاری ناجائز قبضوں کے خلاف بدھ کے روز انتظامیہ نے کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن جیسے ہی بلڈوزر حرکت میں آئی، بی جے پی کے مقامی ایم ایل اے رتیش گپتا اپنے حامیوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور دھرنے پر بیٹھ گئے۔ نتیجتاً حکام کو کارروائی درمیان میں ہی روکنی پڑی۔ ذرائع کے مطابق مراد آباد منڈی کمیٹی کی 44 ایکڑ زمین پر تقریباً 250 سے زائد غیر قانونی تعمیرات موجود ہیں، جن میں بی جے پی کے مقامی لیڈر کی مبینہ ناجائز تعمیرات بھی شامل ہیں۔ اب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ناجائز قبضوں کے خلاف کارروائی سیاسی دباؤ میں آ کر روک دی گئی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ منڈی کی زمین پر زیادہ تر ناجائز قبضے حکمراں جماعت سے جڑے افراد کے ہیں اور برسوں سے انتظامیہ آنکھیں موندے ہوئے ہے۔ یہ واقعہ ملک میں دوہرے نظام انصاف کی واضح مثال بن کر سامنے آیا ہے۔ ایک طرف اقلیتوں کی املاک پر فوراً بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے تو دوسری طرف اقتدار میں بیٹھے افراد کے لیے نہ صرف قانون رک جاتا ہے بلکہ طاقت کے آگے ایسے قانون جو ہے وہ سر بھی جھکا لیتے ہیں۔ ایسے میں سوال یہی ہے کہ کیا واقعی قانون سب کے لیے برابر ہے یا پھر انصاف کی آنکھیں صرف مخصوص طبقوں کو ہی دیکھتی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے اس کی ایک مثال ہریانہ سے بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ ہریانہ کے فرید آباد ضلع میں میونسپل انتظامیہ نے معاملہ عدالت میں زیر التوا ہونے کے باوجود دھاندلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 50 سال قدیم مسجد پر بلڈوزر چلا دیا۔ انتظامیہ نے انہدامی کارروائی کے لیے غیر قانونی تعمیرات کا جواز پیش کیا، مگر مقامی افراد میں شدید برہمی اور مایوسی چھائی ہوئی ہے۔ گاؤں میں کشیدگی کا بھی ماحول ہے۔ مقامی باشندوں نے اخباری نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کے بھاری بندوبست کے دوران کی گئی انہدامی کارروائی سے قبل پورے علاقے کو خالی کروا لیا گیا تھا اور سخت وارننگ بھی دی گئی تھی کہ کوئی بھی مسجد کے اطراف 100 میٹر کے دائرے کے اندر نہ آئے، ورنہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لاٹھی چارج کیا جائے گا۔ ایسے صبح کے ابتدائی گھنٹوں میں انہدامی کارروائی کے لیے پہنچنے والے میونسپل اہلکاروں کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں پولیس کی بھی بھاری نفری تعینات تھی، جس میں 50 جوان اور 3 انسپیکٹر لیول کے آفیسر جو ہے وہ موجود تھے۔ آئینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پہلے غیر قانونی قرار دے کر ایک عمارت کا انہدام شروع کیا گیا اور پھر مسجد کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے کی کارروائی ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو صرف بی جے پی رہنماؤں کے اعتراض کے بعد بلڈوزر وہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو پھر پورے علاقے کو چھاؤنی میں تبدیل کر کے مسلمانوں کے مکانات پر، مساجد پر جو وہ بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے۔ کانگریس نے مہاراشٹر میں لاڑکی بہن یوجنا کے تحت فنڈ میں کمی کے حوالے سے بی جے پی پر زبردست حملہ کیا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے بی جے پی کے اس اسکیم کو جملہ ماڈل قرار دیا۔ جے رام رمیش نے جس خبر کا حوالہ دیتے ہوئے بی جے پی پر تنقید کی ہے، اس کے مطابق 8 لاکھ خواتین کی امدادی رقوم 1500 روپے سے کم کر کے 500 روپے فی ماہ کر دی گئی۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیے گئے پوسٹ میں لکھا کہ یہی ہے بی جے پی کا جملہ ماڈل۔ انتخاب کے وقت اسے لاڑکی بہن کی یاد آتی ہے، لیکن انتخاب کے ختم ہوتے ہی اسی بہن سے منہ موڑ لیا جاتا ہے۔ جے رام رمیش نے اس حوالے سے مزید کہا کہ حکومت کا پیغام واضح ہے کہ ایک ہاتھ سے اپنے سرمایہ دار دوستوں پر پیسے لٹاؤ اور دوسرے ہاتھ سے عوام کی جیب کاٹ لو۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے ریاستی اسمبلی کے ذریعے منظور کیے گئے بل پر آئینی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے اسے صدر دروپدی مرمو کے منظوری کے لیے بھیج دیا ہے۔ اس بل میں دراصل مسلمانوں کے لیے 4% ریزرویشن تجویز کیا گیا تھا، جو کہ سرکاری ٹھیکوں میں دیا جانا تھا۔ گورنر نے کہا کہ آئین مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن کی اجازت نہیں دیتا، جس پر آئینی ماہرین کے درمیان بحث جاری ہے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ آئین کی روح سے مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن کا قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ اس بل میں مسلمانوں کو سرکاری ٹھیکوں میں 4% ریزرویشن دینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے۔ ان کے مطابق آئین میں مذہب، ذات یا نسل کی بنیاد پر
کسی قسم کی خصوصی رعایت فراہم نہیں کی جا سکتی اور اس معاملے میں ریاستی حکومت کا اقدام آئین کی خلاف ورزی ہو سکتا ہے۔ وقف ترمیمی قانون کو چیلنج کرنے والے عرضیوں پر آج بھی سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ امید لگائی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ آج اس معاملے میں عرضی گزاروں کو کچھ راحت دے سکتی ہے۔ کل پہلے دن کی سنوائی میں سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی طرف سے لائے گئے اس قانون کی کئی دفعات پر سخت اعتراض ظاہر کرتے ہوئے حکومت سے سخت سوالات پوچھے تھے۔ چیف جسٹس کی سربراہی والی بینچ نے واضح طور پر کہا تھا کہ وقف بورڈ میں صرف مسلمان اراکین ہی ہونے چاہیے، سوائے ان افسران کے جو کہ عہدے کے لحاظ سے بورڈ میں شامل ہوں گے، انہیں اس سلسلے میں رعایت حاصل ہوگی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے پوچھا تھا کہ اگر وہ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کو جگہ دینا چاہتی ہے تو کیا اسی منطق کے تحت مسلمانوں کو ہندو مذہبی بورڈ میں بھی شامل کیا جائے گا؟ وقف ایکٹ سے متعلق 3 ترامیم کے بارے میں عدالت آج کوئی حکم جاری کر سکتی ہے۔ پہلا مسئلہ تو وقف بائی یوزر کا ہے، یعنی کہ کئی ایسی جائیدادیں ہیں جو کہ 300 سال 400 سال یا پھر اس سے پہلے سے وقف کی ملکیتیں مانی جاتی رہی ہیں اور اس کے دستاویزات جو ہے وہ کہیں نہیں مل سکتے، تو ایسی جائیدادوں کو رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی یا نہیں، اور رجسٹریشن ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ اور دوسرا مسئلہ وقف بورڈ میں غیر مسلم اراکین کی موجودگی سے متعلق ہے، اور تیسرا مسئلہ وقف جائیداد کے تنازعات میں کلیکٹر کو دیے گئے اختیارات سے متعلق ہے۔ بہرحال آج کی سماعت کے بعد ہی اس پر سے پردہ اٹھے گا۔ تاہم جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد بیان جاری کر کہا ہے کہ وقف ایک خالص مذہبی امانت ہے جس پر کسی بھی حکومت کی اجارہ یا حیثیت میں تبدیلی ناقابل قبول ہے۔ کامیڈین کنال کامرا کو بمبئی ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت نے ان کی گرفتاری پر عبوری روک لگا دی ہے، جبکہ ان کے خلاف درج FIR کی منسوخی سے متعلق فیصلہ 3 گھنٹے سے زائد سماعت کے بعد محفوظ رکھ لیا گیا ہے۔ عدالت میں سماعت کے دوران کنال کامرا کے وکلاء نے موقف اختیار کیا تھا کہ FIR کو منسوخ کیا جائے اور تحقیقات پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ وکلاء نے دلیل دی کہ یہ معاملہ آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت اظہار رائے کی آزادی سے جڑا ہے، جس کے تحت کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا۔ ان کے مطابق ریاستی مشنری کا استعمال کر کے ایک فنکار کو ڈرانے اور دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اس لیے یہ معاملہ ایک نایاب زمرے میں آتا ہے۔ مرشد آباد کے تشدد کو BJP کے منصوبہ بند سازش کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کے روز نیتاجی انڈور اسٹیڈیم میں ائمہ کرام اور مؤذنین کی کانفرنس میں مسلمانوں سے امن قائم رکھنے میں مدد کی اپیل کی۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وقف قوانین میں ترمیم مرکزی حکومت نے کی ہے اور مغربی بنگال کی TMC سرکار نہ صرف اس کی مخالفت کرتی ہے بلکہ اسے نافذ نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اس قانون کے خلاف بنگال میں تحریک چلانے کے بجائے دہلی میں تحریک چلائی جائے۔ مغربی بنگال کے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ پرسکون رہیں، BJP کی سازش کے شکار نہ ہوں، اگر احتجاج کرنا ہے تو دہلی جائیں، وہاں احتجاج کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال میں BJP سازش کر رہی ہے کہ فسادات برپا کیے جائیں۔ انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ رام نومی کے موقع پر بھی سازش کی گئی تھی مگر آپ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ مجلس اصلاح و تنظیم بھٹکل نے مرکزی حکومت کے مجوزہ وقف قانون کی مخالفت میں ایک بڑے عوامی احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا ہے، جو کہ 18 اپریل بروز جمعہ نماز جمعہ کے فوراً بعد بھٹکل کے منی ودھان سودا کے باہر منعقد ہوگا۔ گزشتہ شب پریس کانفرنس میں صدر تنظیم عنایت اللہ شاہ بندری نے تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انصاف پسند غیر مسلم شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ قومی اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس احتجاج میں شریک ہوں۔ انہوں نے جمعے کے روز ہونے والے پروگرام کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ 18 اپریل کا پروگرام صرف آغاز ہے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی ہدایات کے مطابق مزید جو آگے پروگرامات ہوں گے ان کی تفصیلات سے وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ 18 تاریخ کو ہمارا جو پرتیبھٹن ہو رہا ہے، ایک بڑی ریلی ہو رہی ہے ہماری، اور پورے لوگ ہمارے گاؤں کے تقریباً ہمارے یہاں 10 جمعہ مسجد ہے، نماز کے فوراً بعد میں تمام ہمارے بھٹکل کے تمام ہمارے مسلمانوں کو پورے ہمارے ذمہ داروں سے یہی گزارش کرو، ہر مسجد سے 10 مسجد تقریباً ہمارے یہاں پہ 10-12 مسجد ہیں جمعہ کی، نماز پڑھ کے فوراً سیدھا AC آفس میں منی ودھان سودا میں جمع ہے۔ جمع ہونے کے بعد وہاں پہ میمورنڈم پڑھیں گے، وہاں پہ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار مولانا الیاس صاحب تفصیلی بات کریں گے، اور ایک کنڑی زبان سے بھی
بھی ایک بات کریں گے اور اس کے بعد میمورنڈم پڑھیں گے اور اس کے بعد اے سی آفس میں تحصیلدار کو ہم میمورنڈم پیش کریں گے. وہاں کا یہ معاملہ ہمارا ختم نہیں ہوا, وہاں سے ہمارا معاملہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آگے کیا کیا پروگرام ہے ہفتے میں ہم پھر اناؤنس کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا کہ وقف ترمیم بل 2025 پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے پاس ہو کر قانون کی شکل اختیار کرنے کے بعد ملت اسلامیہ کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اس بل کے خلاف ملک بھر میں تحریک چلائے جانے کے اعلان کے ساتھ ہی مختلف ریاستوں میں لوگ اپنا احتجاج درج کر رہے ہیں. بھٹکل میں گزشتہ دنوں ساحلی اضلاع کی تمام ملی و سماجی و دینی تنظیموں کے ذمہ داروں کو جمع کر کے ایک مشاورتی اجلاس بھی منعقد ہوا تھا, جس میں متحد ہو کر اس بل کے خلاف سخت احتجاج درج کرنے کا عندیہ ظاہر کیا گیا. شمال مغربی کانگو میں ایک کشتی آگ لگنے کے بعد الٹ گئی, جس کے نتیجے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زائد افراد لاپتہ ہیں. گزشتہ رات پیش آنے والے حادثے کے بعد فوری کارروائی کرتے ہوئے درجنوں افراد کو بچا لیا گیا ہے, تاہم کئی افراد کے جسم کافی حد تک جھلس گئے تھے. وہیں آج بھی لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے, جس میں ریسکیو ٹیموں کو ریڈ کراس اور صوبائی حکام کی پوری مدد حاصل ہے. وہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک خاتون کشتی میں کھانا پکا رہی تھی کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی. بتا دیں کہ کانگو کی آبادی 100 ملین سے زائد ہے اور یہاں کے دریا خاص طور پر ان علاقوں میں آمد و رفت کا بڑا ذریعہ ہے جہاں سڑکوں کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. تو ناظرین ایسی خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhबर.com پر رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.